डेढ़ सौ के करीब गवर्नर्स उनके सेंट्रल बैंक्स के, और फिर इन 2 सेक्रेटरी साहबान जो मैंने जिक्र किया अल्टरनेट गवर्नर्स, ये जाते हैं। तो ये सब रूटीन रिचुअल है। ये करीबन पीर को शुरू होती हैं और ये बायोलैटरल मीटिंग्स भी कई फिक्स होती हैं मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना जो ममालिक हमारे दोस्त ममालिक के, उनके साथ मीटिंग्स। फिर चूँकि वहाँ जाते हैं तो और भी अदारों के साथ मीटिंग्स बायोलैटरल, नॉट पार्ट ऑफ स्प्रिंग मीटिंग्स। चूँकि एक ट्रिप है तो वो भी हमेशा प्लान होता है। मेरी मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 वर्किंग डेज में 40 से लेके पिछली दफ़ा अक्टूबर 2022 में जब मैं गया तो करीबन 58 मेरी मीटिंग्स 5 इंटरव्यू समेत हुई थी। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान में और जो एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है, आपने भी देखा कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का 9 से शुरू हुआ, फिर 7 से 5, फिर 5 से 3। तो उसका एक फैसला इस वक्त फील्ड में है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब में जो इंतखाबात होने उसके लिए रिलीज करे। इस बहस में जाए बगैर के इलेक्शन जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, सेक्शन 69 है इलेक्शन एक्ट का, 2017 का जो कानून बना था कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में होने चाहिए, निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, सेंसस इन प्रोग्रेस है, उसके लिए 35 बिलियन रुपीस का कौम खर्च कर रही है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। वो बहस हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है और करीबन हर बंदा उससे अब आगाह है। तो चूंकि इसमें जो तारीख बाउंड की गई है फेडरल गवर्नमेंट को, वो 10 अप्रैल तक ये पैसे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे, यानी पीर की रात 12 बजे तक ये टाइम है। और फिर 11 का जो दिन है मंगल, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि वो आके बताए अदालत उज़्मा को कि पूरे पैसे मिले हैं, आधे पैसे मिले हैं। तो ये तफसील है। जाहिर है कि इन हालात में वजारत खजाना का एक अहम जिम्मेदारी पैसों के हवाले से है और फिर काबीना की है, जिसका मैं जाहिर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के अंदर जो हुकूमत है उसका मैं एक रुकन हूँ और मेरी एक जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी, स्टैटिक सिक्योरिटी जो है वो जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देने से वर्चुअली माजरत कर चुके हैं, उसको एक डेडलाइन है वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत 17 तारीख तक वो इंतजामात जो भी हों उसकी रिपोर्ट मुहैया करे। तो ये वो हालात हैं जिसके पेश नज़र एक यानी आईनी बहरान मुल्क में पैदा किया जा चुका है। जैसे कि और हमारे माली और मुआशी बहरान एक 5 साल पिछले दौर में क्रिएट नहीं किए जा चुके, जहां हम वर्चुअल एक अजीब भंवर में फंसे हुए हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तो इन हालात में वजीर आजम की हिदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने जाती तौर पे जो फिजिकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। कोविड में वर्चुअल मीटिंग्स होती रही हैं। मैंने अरेंजमेंट वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं जहां मेरी ज़रूरत है वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। मेरी टीम जो है उसके साथ मेरी सीटिंग्स हो चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी EAD, वफद पाकिस्तान का वफद के तौर के ऊपर वहाँ जो एम्बेसडर है वो इनको ज्वाइन करेंगे और जो इनको हदायत चाहिए होंगी किसी की मामले के ऊपर वो मुझसे लेंगे भी और मुझसे ब्रीफिंग वो लेके जा रहे हैं। तो इसमें कोई अजूबा नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। जब 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी पाबंदियां लगाई तो उस पाबंदियों
جب ایٹمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی، اس میں آئی ایم ایف کا پروگرام کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکتوبر، یعنی اینول میٹنگز، پاکستان کا وفد، میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا، ہم نے وہ میٹنگ بھی اٹینڈ کی. تو یہ ایک اینالسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں. کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی، یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملی، جو میں چاہتا تھا میں اس لیے نہیں جا رہا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو، یہ ملکی معاملات ہیں، قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انالیسز ہے وہ مناسب نہیں ہے. نہ کوئی کام کا کسی قسم کا کسی کام کا حرج ہوگا. جو یہاں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائمنگ ہے یہ بحران پیدا کرنے کا. میں نے پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا. آپ نے سنے ہوں گے اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں. اب 90 دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے. بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا، فلڈ ظاہر نہیں ہوا، ارتھ کوئی کو نہیں ہوا. ابھی بھی جب آپ ابھی جو ڈیٹ ہے، اگر اس پہ بھی ہوں گے تو 90 دن میں تو نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بحرانوں میں، جہاں ہم آلریڈی معاشی بحران میں آلریڈی گزر رہے تھے، اور اس کے بعد سیلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آ گئی، اور ہم پاکستان کو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی، جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. یہ $1 بلین کا بانڈ نہیں پے ہونا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈیٹی کرنچ کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل ساورن پیمنٹ 1 منٹ کی ڈیلے سے واپس اس میں نہیں کی. واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فائنینشیل لائبلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک، وہ ہم نے وقت پہ پے کی. قریباً $11 ارب کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں، جو بین الاقوامی ادائیگیاں اور جو سوورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے. تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں. اسی طرح ڈیفالٹ کے علاوہ جو ایک ایشو ڈسکس ہوتی رہی ہے، وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. اب میں عرض کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا. لیکن میں اسلام آباد سے ورچوئل جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں شرکت کروں گا. میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے. اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اور گورنرز، اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وغیرہ کی، ان تقاریر میں شرکت نہیں کروں گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز، اور اس پہ آپ کو پارٹیسپیٹ ایز سچ انٹروینشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگز. تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے. دوسری جو اسپیکولیشن ہے، ہر ایک اپنی ورشن دے رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں ڈیلے، کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں قوم کو اور سب کو سننے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں، جب میں اکتوبر 2022 میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اینول میٹنگ میں آئی ایم ایف کیا تھا، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا
کہ وہ اکتوبر کے اینڈ یا نومبر میں 9th ریویو جو کہ ٹیکنیکلی سپٹمبر 2022 کا ریویو ہے، اس کے لیے وہ پاکستان میں نے دعوت دی تھی. فار ان نون ریزنس وہ 31 جنوری فائنلی 2023 کو پاکستان آئے. 31 جنوری 2023 جو نارملی 10 دن کا ریویو تھا، جو 9 فروری 2023 کو ختم ہوا. مشکل ترین نیگوسیشن تھیں، ہوتی ہیں ہمیشہ، اور الحمدللہ کنکلوڈ ہوئیں. وہ ٹیکنیکل جو ہماری آپس میں جتنی نیگوسیشن وہ مکمل ہوئی، اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی پرائر ایکشنز جو ان سے طے کیے. حالانکہ نارملی سٹاف لیول ایگریمنٹ پر پرائر ایکشن نہیں ہوتے، بورڈ میٹنگ سے جانے سے پہلے ہوتے، لیکن چونکہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم پرائر ایکشن پہلے کریں، اور اس میں 170 ارب روپے کے ٹیکسز بھی لگانے تھے اور کئی چیزیں تھیں، لمبی لسٹ تھی، وہ سارے پرائر ایکشن بھی مکمل ہو چکے. اب پھر تاخیر کس بات کی؟ پچھلا جو ریویو تھا، یہ 9th ریویو نہیں، اس سے پچھلا 7th 8th ریویو کمبائن ہوئے تھے. گورنمنٹ کے نئی ابھی آئی تھی، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں. اس کے جو آنے کے بعد 7th 8th ریویو کمبائن ہوا تھا، جو پچھلی حکومت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ساورن کمٹمنٹس کو یعنی نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو جو کچھ کیا بھی تھا اس کو ریورس کر دیا، اور جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں. وہ ان کے ایک سینئر لیڈر نے یہ بیان دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں، بارودی سرنگیں بچھا دی آنے والی حکومت کے لیے. یہ حکومت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کے لیے انہوں نے سرنگیں بچھائی تھی، یہ قوم کے لیے سرنگیں بچھائی تھی، کیونکہ ان کا لیڈر یہ سمجھتا تھا کہ میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ اللہ معاف کرے یہاں تک الفاظ کہہ دیے بم بھی گرا دیے جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے یہ جو 9th ریویو ہے اس کے تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں. اس وقت 8th ریویو پہ 7th 8th ریویو کے وقت ہمارے دو دوست ممالک نے کچھ بائی لیٹرل پاکستان کو فائنینشلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں، یعنی آپ کی جو بیرونی ادائیگیاں اور بیرونی جو آپ ریسیو کرتے ہو پے کرتے ہو اس میں گیپ ہے، اس کو ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ گیپ کہتے ہیں، یعنی جو روپوں میں نہیں ہے، جو فارن کرنسی میں ہے، اس کو انہوں نے پاکستان کی امداد اور سپورٹ کرنے کا لکھ کے آئی ایم ایف کو دیا تھا. صرف اس وجہ سے یہ قریباً فروری کے مڈل سے آن ورڈ قریباً 2 مہینے کی تاخیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی. قریباً 2 ہفتے، پچھلے 2 ہفتوں میں ایک ہمارے دوست ملک نے ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کنفرمیشن کی وہ دے چکے ہیں دوبارہ، وہ قریباً $2 ارب کی ہے، اور صرف ایک ہمارے دوست ملک کی ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے $1 ارب. وہ اس کے بعد ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ سائن ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کا بورڈ میٹنگ میں جاتے ہیں، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے، وہ قریباً 2 ہفتے لیتے ہیں آج کل، چونکہ وہ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے. ایک پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی آئی ایم کے ساتھ، چونکہ یہ سب چیزیں اخباروں میں پرنٹ ہو چکی ہیں، اور میں اس کو صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو 800 سی سی تک کی گاڑیوں جو موٹر سائیکل ہیں ان کے لیے ایک ان کی سوچ تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک کچھ میٹنگز کی، اور پھر منسٹری آف پیٹرولیم کو ایک پروگرام اس کو یعنی اس کی لائنوں پہ مرتب کرنے کے لیے ایک آؤٹ لائن اور ایک پرپوزل کے لیے کام دیا. وہ یہ تھا کہ جی جو بڑی گاڑی ہے وہ زیادہ قیمت پہ پیٹرول خرچ کر لے، وہ قریباً 50% کے قریب وہ استعمال کرتی ہیں، اور وہ جو زیادہ قیمت دیں گے وہ یہ چھوٹے 800 سی سی اور موٹر سائیکل والوں کو وہ ان کو دے دیا جائے، یعنی کراس سبسڈی، ایک امیر سے کچھ پیسے لے کے اور جو لو انکم والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دینا یا ان کو سبسڈائز کرنا. لیکن بجٹ کے اوپر اس کا کوئی نہیں تھا. اس کے اوپر بھی ہمارے کئی راؤنڈز آف ایکسچینجز کمیونیکیشنز آئی ایم ایف سے ہو چکی ہیں.
اس خبر کے آتے ہی انہوں نے اس کی کوئریز کی کہ یہ اب کیا کرنے لگے. ہم نے اس کے جواب دیے. ہم یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس الحمدللہ جواب ہوتا ہے, اور وہ ہم جواب ان کے اب تک جتنی ان کی یعنی کوئریز آئی ہیں اس کا ہم نے جواب یعنی تسلی بخش جواب دیا ہے, کیونکہ وہ بجٹ سے سبسڈی ہے نہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ پرابلم آ جائے گی, یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کر رہا, ہم کیوں نہیں جا رہے. مہربانی کریں, یہ اس حکومت نے اس ملک کو دنیا کی 47ویں 47 معیشت نہیں بنایا. مسلم لیگ نون نے 2017 میں اس ملک کو دنیا کی 24th معیشت بنا دیا تھا الحمدللہ. اور گلوبل اداروں نے, پرائس واٹرز کوپرز نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ملک عنقریب چند سالوں میں دنیا کی G20 یعنی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. ایک آپ ایٹمی قوت, آپ الحمدللہ میزائلی قوت اللہ کے فضل و کرم سے, اور پھر آپ معاشی قوت بننے جا رہے تھے. یہ ان چند لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ایک کانسپریسی کر کے اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ کر کے اس ملک میں ایک اپنے مرضی کے کسی کو سلیکٹ کر کے الیکشنز کو ریگ کر کے اور ایک حکومت ایسی مسلط کر دی جو اس ملک کی اکانومی کو 5 سال کے قریب چھوٹے سے عرصے میں 4 سال کے عرصے میں 2018 سے 2022 پہلے 2021 تک دنیا کی 41ویں معیشت بنا دیا, 24ویں سے, اور پھر جانے تک اس کو دنیا کی 47ویں معیشت بنا دیا. یہ ہے وہ اصل وجہ جس کے لیے یہ ملک جو ہے معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا, چاہے وہ معاشی دھماکوں کے بعد بدترین ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین معاشی پابندیاں ہوں, یا ملک یعنی میکرو اکنامک انسٹیبل ڈکلیئر دنیا میں ہو, یا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو, الحمدللہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل و پاکستان کو اس بھور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ گاروں کے ہاتھوں نکالا. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہر تنگی کے باوجود ہر پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے وقت پہ پوری کی, اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے. اور یہ جو ڈیلے ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا, لیکن ہم مشکور ہیں اپنے دوست ممالک کے جنہوں نے 7 ڈے ریویو پہ بھی پاکستان کو سپورٹ کا عندیہ دیا اور لکھ کے دیا, اور وہی سپورٹ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے دو دوست ملکوں, ایک ملک نے آلریڈی رینیو کر دیا ہے اور ایک کا انتظار ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ یہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے اس کو فائنلائز ہوگا. لیکن میں نے آپ کو اس کی آؤٹ سٹینڈنگ اس وقت جو انتظار ہے جس کا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بھنور سے نہ صرف نکلے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے سکیمز اس وقت انڈر پریپریشن ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایک نیا رخ دے گی, پاکستان کو ایک ریئل ترقی کی طرف دوبارہ لے کے جائے گی, پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنانے کی طرف ڈائریکشن کو چینج کرے گی. جو ایک سلائیڈ تھی اور جو ایک ہر آنے والا دن پچھلے آنے والے دن سے برا تھا وہ اس میں رکاوٹ آ چکی ہے, اور الحمدللہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کی منزل پر دوبارہ رواں دوا ہوگا, اور انشاءاللہ وہ مقام جو پاکستان کا ہے بین الاقوامی کمیٹی آف نیشنز میں, انشاءاللہ یہ مقام پائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. وزیر خزانہ